Assalamu alaikum। AI era इस्लामिक इब्राहिमिक विजडम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम ज़हीर अहमद मीर की किताब इस्लामी फ़िक़्ह की बुनियाद में बयान करदा एक ऐसे मौजू पर गहराई में जा रहे हैं जो आज भी उतना ही अहम है जितना 1400 साल पहले था, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे हुक्मरानी में इंसाफ का तसव्वुर। जी, और आज हमारी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ तारीख को दोहराना नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा निज़ाम इंसाफ कैसे कायम किया गया जहां कानून सब पर बगैर किसी तफरीक के लागू होता था। और फिर इस मॉडल को आज की दुनिया, खास तौर पर मसनूई ज़हानत और एल्गोरिथम्स के दौर पर लागू करके देखेंगे कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो आइए इस निज़ाम के सोर्स कोड को समझने की कोशिश करते हैं। इस गुफ्तगू का आगाज़ इस बुनियादी उसूल से करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नज़दीक कानून की हैसियत सबसे बुलंद थी। लेकिन ये उसूल सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या हुक्मरान को कानून के ताबे लाना अमली तौर पर मुमकिन भी था? तारीख तो बादशाहों और ताकतवर लोगों से भरी पड़ी है जो खुद को हमेशा कानून से बालातर समझते थे। ये एक बहुत ही अहम सवाल है और देखें यही इस मॉडल का इनकलाबी पहलू था। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, बल्कि हुक्मरानी के पूरे तसव्वुर को बदल देने वाली बात थी। इससे पहले दुनिया भर में हुक्मरान या बादशाह ही कानून का सरचश्मा होता था। वो जो कह दे वही कानून था। लेकिन यहाँ उसूल ये कायम किया गया कि हुक्मरान कानून बनाता नहीं, बल्कि खुद भी इसके ताबे है। रियासत का सरबरा आवाम का हाकिम नहीं, बल्कि एक ऐसा ट्रस्टी या कह लें कि खादिम है जो कानून को नाफिज करने पर मामूर है। इस एक तब्दीली ने रियासत और शहरी के ताल्लुक की पूरी बुनियाद ही बदल दी। और इसी सोच की अमली शक्ल हमें उनके उस मशहूर कॉल में नजर आती है जो आज भी गूंजता है, तुम में से जो ताकतवर है वो मेरे नज़दीक कमज़ोर है जब तक मैं उससे मजलूम का हक ना ले लूं, और जो कमज़ोर है वो मेरे नज़दीक ताकतवर है जब तक मैं उसे उसका हक ना दिला दूं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं लगते, मतलब इसमें एक पूरा निज़ाम छुपा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ गौर तलब बात यह है कि ये सिर्फ एक जज्बाती नारा नहीं है, बल्कि मुआशरे में ताकत के अदम तवाजुन को ख़त्म करने का एक अमली फार्मूला है। वो ये कह रहे हैं कि रियासत की नज़र में ताकत और कमज़ोरी का पैमाना समाजी हैसियत या दौलत नहीं, बल्कि हक और इंसाफ है। इस एक जुमले ने आम आदमी को ये एतमाद दिया कि रियासत उसकी पुष्ट पर खड़ी है, चाहे उसका मुकाबला कबीले के सरदार से हो या किसी अमीर ताजिर से। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें रियासत कमजोर के हुकूक की जामिन बन रही थी। अच्छा, तो अगर कानून सबसे ऊपर है और हुक्मरान भी उसके ताबे है, तो फिर इस बात को यकीनी कैसे बनाया गया कि अमल दरामद भी इसी तरह हो? चूंकि ताकतवर लोग अक्सर निज़ाम में अपने लिए जोड़ दरवाजे निकाल ही लेते हैं। क्या इसके लिए कोई ख़ास तरीकाकार था? उसके लिए जो निज़ाम वज़ा किया गया वो अपनी सादगी में बहुत मुअस्सर था। उसूल था एक कानून एक अदालत। इसका मतलब ये था कि इंसाफ का पूरा ढांचा बिल्कुल वाज़े और यकसां था। किसी अमीर, बाअसर शख्स या किसी खास कबीले के फर्द के लिए कोई अलग अदालत या कोई खुसूसी कानूनी प्रक्रिया नहीं थी। सबूत का म्यार, गवाही के उसूल और सज़ा का तयन सबके लिए एक जैसा था। जब निज़ाम में कोई खुफिया रास्ते या रियायती खिड़कियां ना हो तो शफाफियत खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन क्या इससे निज़ाम बहुत ज़्यादा सख्त या रिजिड नहीं हो जाता? आजकल तो हम देखते हैं कि कानून में कमज़ोर तबकात के लिए कुछ ख़ास रियायतें रखी जाती हैं। क्या सबके साथ एक जैसा सलूक करना हमेशा इंसाफ के मुतरादिफ होता है? ये नुक्ता बहुत दिलचस्प है। इस मॉडल में बराबरी का मतलब ये नहीं था कि सबके हालात को नज़रअंदाज कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये था कि कानून तक रसाई और इसके इतलाक में कोई इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। कमजोर को ताकतवर करार देने का मतलब ही यही था कि रियासत उसके हालात को मद्देनजर रखते हुए उसे वो इजाफी मदद फराहम करेगी जिससे वो ताकतवर के सामने बराबर खड़ा हो सके। तो बराबरी नतीजे में थी, न कि सिर्फ रस्मी कार्रवाई में। सही। और इसी से लोगों का अदालती निज़ाम पर एतमाद कायम हुआ, क्योंकि उन्हें यकीन था कि फैसला मेरिट पर होगा, किसी के असर और रसूख की वजह से नहीं। चलें, उसूल तो समझ आ गए, लेकिन असल इम्तिहान तो उन पर अमल दरामद का होता है, खास तौर पर जब आपके अपने मुकर्रर करदा गवर्नर और अहदेदार ही ताकत में हो।
اس نظام میں انتظامی احتساب کا کیا طریقہ تھا؟ یہی اس نظام کی کامیابی کی اصل کنجی تھی۔ اصول یہ تھا کہ انصاف کا نفاذ غیر جانبدارانہ ہوگا، یعنی سلیکٹو جسٹس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اشرافیہ کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور غریبوں پر قانون کی پوری سختی سے عمل ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر قانون کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی کسی کو بچانے اور کسی کو پھنسانے کے لیے، تو وہ معاشرے کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا ہتھیار بن جائے گا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کو صرف ایک اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ضرورت سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات میرے لیے اس پوری گفتگو کا رخ بدل رہی ہے۔ بالکل، یہی اس ماڈل کا جوہر ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ جانتے تھے کہ ناانصافی بغاوت کو جنم دیتی ہے، امتیازی سلوک عوام کا ریاست پر سے اعتماد ختم کر دیتا ہے، اور غیر مساوی قانون معاشرے کے ڈھانچے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ انصاف صرف ایک اچھی پالیسی نہیں بلکہ معاشرتی استحکام کی ضمانت اور ریاست کی بقا کی حکمت عملی ہے۔ جس معاشرے میں انصاف کمزور پڑ جاتا ہے وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ میرا مطلب ہے اس احتساب کے نظام نے عملی طور پر کیسے کام کیا؟ اس کا عملی ثبوت گورنروں اور سرکاری عہدیداروں کے سخت احتساب کی صورت میں ملتا ہے۔ عوامی عہدہ ایک امانت سمجھا جاتا تھا، کوئی ذاتی جاگیر نہیں۔ اگر کسی گورنر یا کمانڈر کے خلاف ناانصافی کی شکایت موصول ہوتی تو اس کی فوری تحقیقات ہوتی۔ اگر الزام ثابت ہو جاتا تو انہیں عہدے سے ہٹا دیا جاتا، چاہے وہ کتنی ہی اہم یا کامیاب کیوں نہ ہوں۔ اس سے یہ اصول قائم ہوا کہ اختیار ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے۔ جب عوام دیکھتے ہیں کہ قانون کا نفاذ کرنے والے خود قانون سے بالاتر نہیں ہیں تو ان کا پورے نظام پر اعتماد قائم رہتا ہے۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ اس ماڈل کی سب سے بڑی طاقت یہ لگ رہی ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی رعایت یا ایکسیپشن کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس ماڈل کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انصاف کے نظام میں ایک چھوٹی سی رعایت بھی ایک وائرس کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ صرف اس ایک کیس کو خراب نہیں کرتی بلکہ پورے نظام کی ساخت کو تباہ کر دیتی ہے۔ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے لیے قانون کو توڑا جا سکتا ہے تو پھر شاید سب کے لیے توڑا جا سکتا ہے، اور جس دن یہ سوچ عام ہو جائے اس دن انصاف کا پورا ڈھانچہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ 1400 سال پرانی حکمت آج کی سلیکون ویلی کی دنیا میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ باتیں اب صرف تاریخ کا حصہ ہیں یا آج کے الگوریدمز لکھنے والے کوڈرز کے لیے بھی اس میں کوئی سبق ہے؟ دیکھیں، یہ ماڈل آج پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ اور ضروری ہو گیا ہے۔ ٹیکنالوجی نے انصاف کے انہی اصولوں کو ایک نئی جہت نے دی ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے بڑے بڑے فیصلے انسان نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت کے الگوریدمز کر رہے ہیں۔ کسے قرض ملے گا، کسے نوکری ملے گی، کسے انشورنس ملے گی، کس کی پروفائل مشکوک قرار دی جائے گی، یہ سب کچھ اب کورٹ طے کر رہا ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا ماڈل آج کے ان ڈیجیٹل نظاموں سے کچھ بہت ٹھوس مطالبات کرتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلا مطالبہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا اور بنیادی مطالبہ ہے الگوریدم میں غیر جانبداری۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا اصول تھا کہ قانون کی نظر میں کوئی امیر، غریب، طاقتور یا کمزور نہیں ہے۔ آج کا تقاضا یہ ہے کہ الگوریدم کی نظر میں بھی کوئی امیر، غریب، کسی خاص نسل، جنس یا علاقے سے تعلق رکھنے والا نہ ہو۔ الگوریدم میں کسی قائزم کا انسانی تعصب یعنی بائس شامل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن الگوریدم تو ریاضی اور ڈیٹا پر چلتا ہے، وہ متعصب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے متعصب ہوتا ہے کہ اسے ٹرین کرنے کے لیے جو ڈیٹا استعمال کیا جاتا ہے وہ خود انسانی تعصبات سے بھرا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک اے آئی کو قرض دینے کے فیصلے سکھانے کے لیے پچھلے 50 سال کا تاریخی ڈیٹا دیا جائے اور اس ڈیٹا میں ایک خاص کمیونٹی کو منظم طریقے سے قرض دینے سے انکار کیا جاتا رہا ہو، اچھا، تو اے آئی اس تعصب کو قانون سمجھ کر سیکھ لے گا۔ وہ اسے امتیازی سلوک کے طور پر نہیں دیکھے گا بلکہ ایک پیٹرن کے طور پر پہچانے گا اور مستقبل میں بھی اسی کمیونٹی کو قرض دینے سے انکار کرتا رہے گا۔ اس طرح ایک نظام بغیر کسی ظاہری بدنیتی کے ساختی طور پر ناانصاف بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم انجانے میں اپنے ماضی کے تعصبات کو مستقبل کے لیے کوڈ کر رہے ہیں۔
اچھا، اس ماڈل کا دوسرا مطالبہ کیا ہوگا؟ دوسرا مطالبہ ہے ڈیجیٹل حقوق میں برابری۔ آج کے دور کی عدالتیں اور عوامی جگہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں۔ حضرت ابوبکر کے ماڈل کا تقاضا ہے کہ ان پلیٹ فارمز پر تمام صارفین کے حقوق برابر ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طاقتور یا مشہور صارف کو اظہار رائے کی زیادہ آزادی ہو اور ایک عام صارف کی آواز کو آسانی سے دبا دیا جائے۔ مواد کی نگرانی یعنی کنٹینٹ ماڈریشن کے قوانین اور آن لائن ضابطے سب پر یکساں لاگو ہونے چاہیے۔ بالکل۔ اگر پلیٹ فارم کے قوانین میں رعایتیں ہوں گی تو وہ بھی ایک غیر منصفانہ نظام کو جنم دے گا۔ اور ان سسٹمز کو بنانے والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ کمپنیاں تو اکثر کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے تو صرف ایک ٹول بنایا ہے، لوگوں سے کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کیا یہ دلیل کافی ہے؟ بالکل ناکافی۔ اور یہیں اس ماڈل کا تیسرا اور شاید سب سے اہم مطالبہ سامنے آتا ہے، سسٹم ڈیزائنرز کا احتساب۔ جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو ان کے فیصلوں کا جوابدار ٹھہراتے تھے، اسی طرح آج ٹیکنالوجی بنانے والی کمپنیوں کو بھی اپنے بنائے ہوئے سسٹمز کے نتائج کا جوابدہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر بری الذمہ نہیں ہو سکتی کہ یہ تو الگورتھم نے کیا ہے۔ اگر ان کا بنایا ہوا سسٹم معاشرے میں ناانصافی یا تفریق پھیلا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوتی ہے۔ اختیار ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے، چاہے وہ اختیار سیاسی ہو یا تکنیکی۔ اور آپ نے ایک چوتھے نقطے کا بھی ذکر کیا تھا کہ قانون صرف انسانوں پر نہیں بلکہ کوڈ پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کوڈ خود ایک قسم کا قانون ہے۔ یہ وہ اصول لکھ رہا ہے جن پر ہماری ڈیجیٹل دنیا چل رہی ہے۔ جس طرح ایک عمارت کا نقشہ حفاظتی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے، اسی طرح ایک AI سسٹم کا کوڈ بھی انصاف، شفافیت اور غیر جانبداری کے اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے۔ قانون کو ٹیکنالوجی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر کا ماڈل ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اصول ہمیشہ ٹول سے بالاتر ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹول تلوار ہو، قلم ہو یا آج کے دور کا الگوریدم۔ تو ان تمام باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے ماڈل کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ مگر گہرے اصول پر تھی۔ قانون میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ حکمران ہو یا عام شہری، امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور، قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ اور یہی وہ اصول تھا جس نے ایک مستحکم، متحد اور پراعتماد معاشرے کی بنیاد رکھی۔ بالکل، اور ماخذ کا بنیادی اصول یہی ہے کہ جہاں قانون میں رعایت آ جائے وہاں انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم انصاف کو بہتر، تیز اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہمارے جدید نظاموں میں چاہے وہ قانونی ہوں، معاشی ہوں یا تکنیکی، چھوٹی سے چھوٹی رعایت بھی شامل ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی بااثر شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو یا کسی الگوریدم میں موجود غیر محسوس تعصب کی شکل میں، تو کیا ہم انجانے میں انصاف کی روح کو ہی ختم نہیں کر رہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی انصاف کے بنیادی اصول یعنی بلا امتیاز اطلاق کو مضبوط کر رہی ہے، یا انجانے میں ایسی ڈیجیٹل رعایتیں بنا رہی ہے جو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی؟